अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान अमेरिका इसराइल की जंग 32वां दिन और दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी। इसी दौरान अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने पेंटागन में जो ताज़ा तरीन ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के बुनियादी फ़ौजी अहदाफ अब भी ईरान की बैलिस्टिक मिज़ाइल, ड्रोन और बहरी सलाहियतों को तबाह करना है। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और ख़ुद पीट हेग्सेथ ये कह चुके थे कि हमने ईरानी बहरिया के तकरीबन तमाम जो जहाज़ हैं वो फ़ारिग कर दिए हैं। और पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि गुज़श्ता रात भी यानी पीर और मंगल की दरमियानी रात कम से कम 200 हमले ख़ुद अमरीकी तैयारों ने किए मुख्तलिफ़ अहदाफ पे, और उसमें मुख्तलिफ़ अहम तनसीबात इस्फ़हान में न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की उसमें शामिल थी। इस्फ़हान और इसमें और बहुत सारे ऐसे टारगेट्स थे जो कि कई हज़ार साल पुराने हैं, उनका एक सकाफ़ती विरसा है, लेकिन उसको एक एक करके ईरानी और इसराइली तैयारे तबाह करते जा रहे हैं। मजमूई तौर पे जो पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिला कि वाशिंगटन एक तरफ तो ईरान की फ़ौजी सलाहियत को महदूद रखने के अज़्म पर कायम है और दूसरी तरफ वो अपना हुर्मुज़ के मामले को आलमी ज़िम्मेदारी बनाकर बराह रास्त ज़मीनी या यकतरफ़ा फ़ौजी मुदाखलत के बोझ को कम करना चाहता है। यानी एक लिहाज से जो इन्होंने दावा किया था कि वो हर सूरत में अपना हुर्मुज़ को खोलेंगे, ईरान को मजबूर करेंगे, उस धमकी से अब अमलन अमेरिका पीछे हट गया है। इससे पहले ये भी आपको मालूम है कि उन्होंने 3-4 तैयारा बरदार जहाज़ इस इलाके की तरफ भेजे और ये बताया गया था कि 2500 मज़ीद खुसूसी जो मेरीन दस्ते हैं वो पहुंच गए हैं। और तासुर ये कायम हो रहा था कि अब ईरान पर बरी, बहरी और फ़िज़ाई, उसको एम्फीबियन अटैक कहते हैं, कि ये हमला बैक वक्त किया जाएगा। उसमें पहले मरहले में खार्ग जजीरा जो कि ईरान की तेल की 80-90% कैपेसिटी है, वहाँ पे तनसीबात हैं, वहीं पे तेल प्रोसेस होता है और वहाँ से दूसरे इलाकों को जाता है, कि उस पे कब्ज़ा करना था इब्तदाई प्रोग्राम के मुताबिक। इसके साथ साथ अपना हुर्मुज़ को सिक्योर करना था, उसको यानी खोलने के लिए, ताकि बैन अक़वामी जहाज़रानी के लिए उसको खोला जा सके। अब लेकिन लगता है कि उस मंजिल से, उस मकसद से अमेरिका बड़े वाज़े तौर पर पीछे हट गया है। और उसकी एक और मिसाल ये भी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया और दूसरे मुल्कों से कहा है कि अपना हुर्मुज़ को खुलवाना और वहाँ से तेल बरदार जहाज़ों की राहदारी को महफूज बनाना सिर्फ अमेरिका की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बरतानिया और जो दूसरे बड़े मुल्क हैं उन्हें भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और उन्हें भी इस काम में अमली किरदार अदा करना चाहिए। ये सिर्फ अमेरिका की ज़िम्मेदारी नहीं है। इससे पहले हालांकि बार बार पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी कि हम अपना हुर्मुज़ को खोलने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इब्तिदा में अमेरिकी अहदाफ बहुत वसी और इंतहाई जारहाना थे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो के जो बयानात थे उन बड़ा लुबाब उनका ये था कि ईरान की यूरेनियम अफसूदगी प्रोग्राम को ख़त्म किया जाएगा, हुकूमत तब्दील की जाएगी, प्रॉक्सी नेटवर्क्स जो कि अमेरिका का कहना है ईरान की जिनको सपोर्ट हासिल है, और ईरान का फ़ौजी और मिज़ाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। ये अहदाफ थे जो शुरू में कहे गए थे और उनके लिए ऐसा लगता था कि अगर वाकई ये तमाम अहदाफ पूरे करने हैं तो फिर लाजमन ज़मीनी कार्रवाई यानी बूट्स ऑन ग्राउंड, बहरी नाकाबंदी और मुमकिन तौर पर फिर फ़िज़ाई हमले भी शामिल थे, यानी एक एम्फीबियस हमला जो कहते हैं कि इसमें फ़ौज शामिल है, बहरिया शामिल है और फ़िज़ाई फोर्सेस शामिल हैं। और अगर वाकई खार्ग जजीरे पर या फिर अपना हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करना था तो फिर एक एम्फीबियस हमला नागुज़ीर था। लेकिन अब लगता है कि उनका लहजा तब्दील हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि हमने ईरानी क़यादत को डिकैपिटेट कर दिया, यानी ईरानी क़यादत का ख़ात्मा कर दिया है, उनकी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिज़ाइल सलाहियतों को डिग्रेड कर दिया है, ओब्लिटरेट कर दिया, यानी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। लेकिन और मुसलसल अब भी हमले भी किए हैं, लेकिन अब
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام صرف ہمارا نہیں ہے۔ اب یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ خود اس خطرناک مرحلے میں داخل نہیں ہونا چاہتا جس میں زمینی فوج، میرینز اور براہ راست قبضہ یعنی بوٹس آن گراؤنڈ شامل ہوں۔ اور اب تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ اس سے تمام آثار بڑے واضح ہو گئے ہیں کہ اس موقع تک یعنی جنگ کے 32 دنوں کے بعد امریکہ کو بالآخر اس امر کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ کام اب ہونے والا نہیں ہے۔ خاص طور پہ اسلامی پاسداران جس کو IRGC کہتے ہیں، انہوں نے جو دھمکیاں دی تھی کہ وہ اپنی سپیڈ بوٹس کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کریں گے، وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھائیں گے اگر وہاں سے ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے کسی جہاز نے بھی گزرنے کی کوشش کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عالمی منڈی میں اب تیل کی قیمتیں ایک بار پھر $110-11 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی کوشش یہ تھی کہ تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر نہ جانے پائیں، کیونکہ ہر معیشت کے لیے بشمول امریکہ کے $1 فی بیرل جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہر روز کا کئی ملین ڈالر میں چلا جاتا ہے۔ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے، یورپی ملکوں سے یہ کہا کہ آپ تیل ہم سے خریدیں، ہمارے پاس بہت ہے، اپنا ہرمز کو بھول جائیں۔ یعنی انہوں نے وہ مشن جو ہے اپنا ہرمز کو کھولنے کا عملاً ترک کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ایران کی بہت بڑی اخلاقی فتح بھی معلوم ہوتی ہے، اخلاقی بھی، فوجی لحاظ سے بھی۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ آبنائے ہرمز ایک خدائی تحفے کے طور پر ایران کے کام آئی ہے، اور ایک ایسا آخری ہتھیار کے طور پہ آبنائے ہرمز کو ایران نے استعمال کیا، اور یہ حربہ کم از کم اب تک کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس کے وجہ سے ایران میں امریکی اور اسرائیلی فضائیہ اور راکٹوں نے، میزائلوں نے بہت تباہی مچائی ہے، لیکن ایران کی جو قیادت ہے اس نے ایک نعرہ اختیار کیا ہوا ہے اس جنگ کے لیے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے اس تمام مشن میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دست شفقت کا جس کو انہوں نے ذکر کیا اس کا سہارا لے کر اب تک ثابت قدمی سے ایران کھڑا ہے۔ دوسری ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق امریکہ نے صرف 31 دنوں میں 2400 پیٹریوٹ انٹرسیپٹر جو میزائل ہیں وہ فائر کیے ہیں۔ اور سالانہ یہ بتایا گیا، مختلف ایکس پہ پوسٹیں آئی تھیں، مختلف لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ سالانہ یہ کوئی 650 اس قسم کے پیٹریوٹ انٹرسیپٹر تیار کرتا ہے امریکہ۔ اور اس طرف یعنی اگر اس تعداد کو اب دوبارہ پروڈیوس کیا جائے تو 3.5 سال لگیں گے۔ اسی طرح اس کا جو سٹاک تھا اس نظام کا وہ کوئی 40% استعمال کر چکا ہے امریکہ، چاہے وہ بحرین میں تھا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں تھا، یا پھر جو اسرائیل کو اس نے دیے ہوئے تھے۔ اور امریکہ خود جو سالانہ 100 سے کم تھاڈ نظام بناتا ہے، یہ بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس لیے اس کی مکمل جو بحالی ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی، پیٹریوٹ میزائلوں کی دوبارہ ریپلینشمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں 4 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ اور بہت ساری اس میں جو ایک اور مسئلہ ہے قیمتی دھاتوں کا جو کہ ان میزائلوں میں استعمال ہوتی ہیں، اس کی سپلائی اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی 90% جو پروڈکشن اور سپلائی کیپیسٹی ہے وہ چین کے پاس ہے، اور ظاہر ہے چین نے اس وقت تک ایسی تمام دھاتوں کی برآمد پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ اب تمام اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس میں اس نے 1 مہینے میں اتنا اسلحہ خرچ کر لیا ہے جتنا کہ وہ 5 برس میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ریاض یعنی سعودی عرب کے دارالحکومت کے اوپر جو ایرانی میزائل کے خلاف اس کو روکنے کے لیے ہر پیٹریوٹ تائیوان یا بحر الکاہل کے کسی ممکنہ تنازع کے لیے دستیاب اب نہیں رہا۔ یعنی اب تک ان کے پاس سٹاک تو بہت تھا، لیکن صرف 1 مہینے میں اتنے پیٹریوٹ میزائل استعمال ہو گئے کہ اب امریکہ کو بھی پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اور اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ایک طرف تو ان کا اپنا سٹاک جو ہے وہ خرچ ہو گیا ہے، جو ان کا ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا وہ کم ہو گیا ہے، دوسرا جن ہتھیاروں کو چین کے خلاف ایک اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے طور پہ، رکاوٹ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا، وہ اسٹریٹجک ڈیٹرنس بھی امریکہ کی
کمزور ہو گئی ہے۔ اب اسی لیے اب امریکہ کو تمام قیمتی دھاتیں اور معدنیات جو ہیں وہ درکار ہیں، جو کہ اس وقت صرف چین فراہم کر سکتا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز جو ہیں اور اس طرح کی جو مائکرو چپس ہے وہ ساری یا تو تائیوان سے آتی ہیں یا چین سے آتی ہیں۔ لہٰذا ابھی رینڈ کارپوریشن نے ایک اسٹڈی دی اور اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر چین نایاب زمینی سپلائی جو معدنیات ہیں، قیمتی معدنیات، ان کی سپلائی روک دے تو 90 دنوں میں 78% امریکی دفاعی کانٹریکٹرز پیداوار روکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی امریکی دفاعی پیداوار کا بہت سارا دار و مدار اس وقت ان قیمتی دھاتوں پہ ہے جو کہ چین میں ریفائن ہو کے امریکہ کو برآمد کی جاتی ہیں۔ اب دوسری طرف امریکہ اور اس کے جو خلیجی اتحادی ہیں ان کے درمیان بھی کافی رخنا آ گیا ہے حالیہ گزشتہ یہ 30-32 دن کی جنگ کے بعد۔ مثلاً سعودی عرب نے یوکرین کے ساتھ ڈرونز کی فراہمی کے لیے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اس پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے افسوس کا اظہار کیا کہ سعودی حکام نے امریکہ سے مشورہ کیے بغیر یہ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ جواب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی حملوں سے سلطنت کی مکمل حفاظت نہیں کی، اس لیے سعودی عرب نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو اس کی دفاعی صلاحیتوں کو جلد مضبوط کر سکے۔ اور اب مجموعی تصویر یہ بنتی ہے کہ امریکہ نے اپنے ابتدائی زیادہ سے زیادہ اہداف، جیسے حکومت کی تبدیلی، ایرانی فوج کی مکمل تباہی تھی یعنی ایران میں، اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ دوسری طرف اس کے خلیجی ممالک کے ساتھ تشنج، ٹینشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جتنا مختلف سورسز سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ چاہے سعودی عرب تھا، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت، وہاں پہ جتنے بھی فوجی اڈے تھے امریکہ کے، وہ لگتا ہے کہ ان کے لیے سیکیورٹی امبریلا کی بجائے اب ان کے لیے ایک زحمت بن گئے ہیں، کیونکہ ایران نے جتنے بھی بیلسٹک میزائل داغے، جتنے بھی میزائل فائر کیے ان اڈوں پہ، اور اس کا بنیادی مقصد تو امریکہ کو ٹارگٹ کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے بحیثیت مجموعی تمام ممالک کی جو فضائیں ہیں اس میں ایک مایوسی، ایک خوف سا چھا گیا اور ایک جنگ کسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ گزشتہ 4-5واں ہفتہ اس وقت چل رہا ہے۔ یعنی جو امریکی فوجی اڈے تھے وہ چھتری کی بجائے، ڈھال کی بجائے، وہ ایک زحمت کا سبب بن گئے ان میزبان ملکوں کے لیے، خاص طور پہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کے لیے۔ اور بلکہ کئی اڈوں پہ تو جتنے بھی اڈے جو نشانہ بنے ہیں ایرانی میزائلوں کا، وہ تو اب رہائش کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی امریکی جو سیکیورٹی امبریلا تھی اور مایوس اور بات چیت اور مشاورت کی کمی تھی امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ سے بڑی مایوسی ہوئی ہے ان ممالک میں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ نے صرف اسرائیل کی خاطر ایک ایسی جنگ شروع کی جو کہ بالواسطہ طور پہ خود ان ملکوں کے لیے، خاص طور پہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت کے ایک ٹینکر پہ حملہ کیا ہے ایران نے، تو ان کے لیے ایک زحمت کا سبب بن گیا ہے۔ اور اس سے اب بڑی ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ تمام بڑی ریاستیں اب اپنے سیکیورٹی، دفاعی جو انتظامات ہیں ان کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے، اور سعودی عرب اور یوکرین کے درمیان جو ڈرونز کی سپلائی کا معاہدہ ہوا ہے، اور جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کو پاکستان، ترکی اور مصر کو استعمال کیا کہ کس طریقے سے ایران کو اپنا ہرمز کھولنے پر آمادہ کیا جائے، یہ تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ سے خلیجی ممالک نے کو کافی مایوسی ہوئی ہے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر اسلحہ ہونے کے باوجود، امریکی کور ہونے کے باوجود، جو ایران کو ایک لحاظ سے فتح حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی اگر یہ امریکہ اپنے اعلان شدہ مقصد سے کہ ہم نے ایران کی حکومت کا، فوج کا، نیوی کا اور اس کے نیوکلیر پروگرام کا خاتمہ کرنا ہے اور اپنا ہرمز کو کھولنا ہے، اگر اس مقصد سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے تو اس کو کم از کم موجودہ وقت تک یقیناً ایران کی ایک فتح قرار دیا جا سکتا ہے، ایک ایسی فتح جو کہ اس نے قوم
قوم کو متحد ہو کر اور ایک غیر متزلزل ارادے کا اس نے اظہار کیا، اور تمام قوم جو ہے وہ اکٹھی رہی امریکہ اور اسرائیل کی مزاحمت میں۔ بہت بہت شکریہ۔